बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 19 फरवरी है, साल 2022। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात की खबर ने एक नई हलचल मचाई है। इस खबर की आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बुग़्ज़े इमरान में अंधा चिड़ी बाबा हवास खो बैठा है। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, गरीदा फारूकी ने हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज दिया है। इस वक्त अगरचे इमरान खान की हुकूमत को बहुत बड़े बड़े माफियाज का सामना है, लेकिन जो सबसे बड़ा माफिया है वो मीडिया माफिया है, और इसके खिलाफ भी जंग लड़नी पड़ रही है। और आए रोज जो एंकर्स और मुख्तलिफ सहाफ़ी और मालकान वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहसन बेग जिसको अब गिरफ्तार किया गया है, उसकी गिरफ्तारी सही है गलत है ये एक अलहदा बहस है, लेकिन कल तक इसकी गिरफ्तारी से पहले इसको ये लोग सहाफ़ी मानने से इनकारी थे और आईएसआई और कुछ इदारों का टाउट कहकर पुकारते थे। और जिस तरह सलीम साफी ने इसका दावा भी किया कि वो इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात थे, वो जोड़ तोड़ करते रहे, उन्होंने फंडिंग भी करवाई और उसके साथ ही बड़े बड़े लोग पीटीआई के अंदर शामिल करवाए। तो एक ऐसा शख्स जो सहाफी भी हो और उसका अपने तौर पर ब्रोकर का किरदार अदा कर रहा हो, उसको ये लोग सहाफी नहीं मानते थे, लेकिन अब उसको ये सहाफी मानना शुरू हो गए और बाकायदा इस पर एहतजाज किया गया। लेकिन गरीदा फारूकी और आसमा शरादी और ये पूरा एक जो टोला है हामिद मीर, जिसको मैं अक्सर तबका मलामतिया कहता हूं, चूंकि इनके अंदर जो है इस वक्त कोई भी जो है ना इनको कोई लगाम डाल रहा है, ये रियासती इदारों को गालियां दे, ये हुकूमत के खिलाफ फेक न्यूज दें, गलत प्रोपेगेंडा करें। चूंकि आलमी तौर पर इनके कुछ ताल्लुकात हैं, उनका ये फायदा उठाते हैं, कुछ आर्टिकल लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर प्रोग्राम्स करते हैं, एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये मोहसन बेग के हवाले से और इकरार उल हसन का तो वैसे नाम ही इन्होंने रखा हुआ था, मोहसन बेग की रिहाई जो है ये मुतालबा था, एहतजाज किया गया। PFUJ और IIUJ यानी रावलपिंडी जो प्रेस है उसकी तरफ से वहां पर मुख्तलिफ सहाफियों ने शिरकत की। गरीदा फारूकी ने वहां एक बड़ा चैलेंज दिया है और जिस तरह की गुफ्तगू की है मैं तो हैरान हूं। चूंकि ये खातून, मैं अक्सर आपको बताता हूं कि मजबूरन जिक्र करना पड़ जाता है, चूंकि ये ट्विटर पर काफी एक्टिव है और मुतनाज़िया मामलात के अंदर घुसना, चूंकि इनके प्रोग्राम तो कोई देखता नहीं था, तो इस वजह से मुतनाज़िया किस्म की गुफ्तगू करना, पर्दे को मजाक का बनाना, इस्लाम की जो मुख्तलिफ अहकाम है उनके खिलाफ जो है वो एक बगावत पर लोगों को उभारना, औरत मार्च को पूरी तरह सपोर्ट करना, ये तबका इस तरीके से अपने आप को ये मशहूरी करवाने में कामयाब रही है। अब चूंकि उसके प्रोग्राम के अंदर ये पूरी मुतनाज़िया गुफ्तगू हुई जिस पर पूरा मामला चला, तो वो तकरीर करते हुए कहती है, अब देखिए कैसे कैसे लोग जो है वो भी इस हुकूमत को और इमरान खान को चैलेंज दे रहे हैं कि आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? उनको पता है कि अगर हमें कोई गिरफ्तार करेगा तो फौरी तौर पर अदालतें कानून के मुताबिक हमें रिहाई दे देंगी। और वो आपको इल्म है, तेज तरीन अगर इस मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ मिलता है तो वो ये साफी और ये जो माफिया हैं इनको मिलता है, यानी सियासी माफिया। इनके केसेस जल्दी लगते हैं, जल्दी फैसले होते हैं इनकी मर्जी के मुताबिक, वरना आम लोग तो रुल गए। यहां पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात के बाद उनकी आदादाना नकलो हमल जो है उस पर बाकायदा अब समात होने जा रही है अदालत के अंदर। जो उन्होंने दरखास्त अपनी जिंदगी में दायर की है, 2 साल तक वो दरखास्त लगी नहीं है, आप अंदाजा कर लें। अभी पिछले दिनों एक बुजुर्ग जो है उनको फौत हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी जो अपील है, बल्कि रिहा हो चुके हैं, एक तो एक फौत हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी अपीलें लगी हैं। इतनी डिले यहां आम आदमी के लिए होती है जब इस तरह का निजाम आ, तो आप अंदाजा करें। अब वो कहती है कि जनाब मोहसन बेग के साथ जालिमाना सलूक किया गया, वर्दी के बगैर कुछ पे रोल पर लोग दाखिल हुए हैं, अदालत ने इनको नंगा करके रख दिया है, बगैर वारंट जो है ये गए हैं। रियासत मदीना है या बनाना रिपब्लिक है? बाकी लोगों को भी ढके छुपे अंदाज में सहाफियों को धमकियां दी जा रही हैं कि आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको भी नोटिस देने का प्लान है, आप या तो शहर से बाहर चले जाएं या आप मुल्क छोड़कर चली जाएं। हम क्यों मुल्क से बाहर जाएं? क्या हम बिगौड़े हैं? हम रियासत को फॉलो करेंगे? यानी भगोड़ा, इसका मतलब है नवाज शरीफ को तो आपने भगोड़ा मान दिया है ना, जो बैर गया इस तरह, लेकिन वो आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये सब चैलेंज करती हूं, आपने जिसको गिरफ्तार करना है कर लें, यहां आकर गिरफ्तार कर लें, घर में करें, दफ्तर में करें, आपको सब पता है जिसमें हिम्मत है वो हमें गिरफ्तार करे। प्रोग्राम के अंदर
میزبان اور مہمانوں نے کسی کا نام نہیں لیا، فلاں شخص کے متعلق کتاب کا حوالہ دینا کیا جرم ہے؟ بادشاہت ہے، یہ شہنشاہیت ہے تو ہم کتابوں کا حوالہ بھی نہ دے۔ جب نام بھی نہیں لیا تو پھر بھی ٹارگٹ کیا گیا محسن بیگ کو بڑا ناجائز طریقے سے۔ اب محسن بیگ ان سب کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، وہ ابو بنا لیے ہیں، حالانکہ اس کو یہ صحافی نہیں مانتے تھے۔ جو بھی عمران خان کے مخالف ہوگا وہ ان کا اصل جو ہے وہ سمجھے پارٹنر ہوگا۔ اب دوسری جو بڑی خبر ہے وہ خبر اس وقت جہانگیر ترین اور جو ہے وہ شہباز شریف کی خفیہ ملاقات کے حوالے سے خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ دی ہے انصار عباسی نے۔ انصار عباسی کی یہ خبر یقیناً جو وہ دیتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ عموماً ان کی تحقیق ہوتی ہے اس پر۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ چند روز قبل، یعنی لاہور کے اندر، یہاں پر یہ ذرائع بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چند دن قبل عمران خان حکومت اور اس کی قسمت کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور دن انہوں نے یقیناً یہ پچھلے 4-5 دن کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف سے ملاقات کی تصدیق یا تردید یہ جہانگیر ترین نے نہیں کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین نے کہ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قومی اور صوبائی اسمبلی نے انہیں کوئی بھی سیاسی فیصلہ کرنے کا جو ہمارا گروپ ہے اس نے چونکہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اور ایسے رابطے سیاست کا حصہ ہیں۔ ہر شخص ملک کی معاشی صورتحال دیکھ کر اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گروپ میں شامل ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی پریشانی اور مشکلات سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ اب ایک تو بات یہ ہے، جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ ان کے گروپ میں شامل اراکین کی تعداد 30 سے زیادہ ہے، اور یہ ایک اور خبر آپ کو علم ہے چند دن پہلے آئی تھی کہ خفیہ طور پر فضل الرحمان اور یہاں پر جہانگیر ترین کی بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کی تردید آ گئی تھی دونوں طرف سے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن اس پورے معاملے پر اب ظاہر ہے جو اتحادی ہیں انہوں نے اگر کوڑا جواب دیا، اور جہانگیر ترین جو ہے ان کو اس طریقے سے حکومت کی طرف سے منایا نہیں گیا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب یہ تو وزیر اعظم عمران خان بہتر سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے ایسی کیا جو ہے وہ مخالفت ہے اندرون خاطہ۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ چند لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اصل نقصان ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت جہانگیر ترین چونکہ ان کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے یقینی طور پر اگر وہ چاہیں، لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی کے یہ اراکین حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جاتے بھی ہیں تو اس کے باوجود یہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے، اور ان کا ویسے یہ جو ہے پارٹی چونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے تو یہ نااہل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف یہ ووٹ نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتماد ہے حکومت کو بھی، اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کسی صورت بھی اگر کل لانی ہے پرسوں تو کل لے کر آئیے تحریک عدم اعتماد، ہم آپ کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت جو ہے اوورال بہرحال اس حوالے سے قابل جو ہے وہ اعتماد کے اندر ہے، لیکن اگلے معاملات پر ظاہر ہے الیکشن کے بعد کیا جو ہے وہ پریولیج دی جا سکتی ہیں، کیا ماڈل ہو سکتا ہے، کیا اگر یہ حکومت ختم ہو تو اگلے الیکشن کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار ہوگا، یہ وہ معاملات ہیں۔ اور آگے نون لیگ کے ٹکٹ کے اندر الیکشن لڑیں گے یہ لوگ، یا پی ٹی آئی چھوڑ کر یہ جہانگیر ترین نون لیگ میں چلے جائیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں آپس کے اندر گفتگو کرتی رہتی ہیں۔ ملاقات کا خفیہ ہونا یہ زیادہ پر اسرار بات ہے، اگر اوپنلی ہوتی تو یہ ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں تھی۔ اب دوسری جو ہے وہ یہاں پر لاہور کے اندر اور چند دن پہلے یہ ملاقات کی اطلاعات ہیں، لیکن حکومت بہرحال پر امید ہے، اور وزیر اعظم نے کل جس طرح اس کا منڈی بہاؤالدین کے جلسے میں اظہار بھی کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ جو صحافت ہے یہ کہاں تک گر چکی ہے، اور کوئی جب ایجنڈا نہیں ہوتا، کوئی لاجک نہیں ہوتی، چونکہ عمران خان کی نفرت ہے، بغض ہے، اربوں کے اشتہارات چینلز کو اس طریقے سے نہیں ملے جیسے پہلے ملتے تھے۔ ہیلی کاپٹروں کے اندر بیرونی دوروں پر یہ صحافیوں کا ایک جتھا نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، اب وہ کام بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب اس وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں، لیکن میں تو حیران ہوں کہ یہ نجم سیٹھی جو چڑی بابا ہے، اس کو ساری زندگی صحافی کے روپ کے اندر ہم سنتے رہے کہ پتہ نہیں بڑا صحافی ہے، لیکن اب آ کر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یا یہ پتہ نہیں کیا کھاتا ہے یا پیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور یہ بات جو ابھی کر رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ باتیں پچھلے 3 سال سے وقفے سے کر رہا ہے،
اور یہ بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ بات تو پچھلے ہفتے میں کی تھی اور اس سے الٹ بات میں نے اس سے ایک ہفتہ پہلے کی تھی، اور مسلسل کوئی 40ویں مرتبہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اور اگر 40ویں نہیں تو 20ویں مرتبہ تو ضرور اگر پروگرام اس کے دیکھیں گے تو یہ کر رہا ہے۔ اب یہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم پراپیگنڈا کریں گے تو پکڑیں گے نہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یوٹیوب پر بیٹھ کر ان کے سارے پچھلے ریکارڈ آ جاتے ہیں، اسی طرح باقی ٹویٹر پر، فیس بک پر، ہر جگہ جو ہے ان کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نجم سیٹھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 2 یا 20 سے نہیں بلکہ 200 ووٹوں سے کامیاب ہوگی۔ وقت آنے پر آدھی پی ٹی آئی بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آ جائے گی۔ اب یہ وقت کب آئے گا؟ ظاہر ہے یہ حکومت تو اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے۔ اگر شہباز شریف اپنا مکا کر لیتے ہیں، اگر یہ آپ کی کیا صحافت ہے، اگر مگر سے تو کوئی بھی بندہ بات کر سکتا ہے، اگر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کس کی صحافت کا لیول چیک کریں۔ اگر شہباز شریف اپنا مکا کر لیتے ہیں اور جہانگیر ترین تیار ہو گیا تو پھر چودھری برادران بھی ساتھ دیں گے۔ اور یہ مکا کس سے کرنا ہے؟ یعنی وہی مکا جو آپ کہتے ہیں نواز شریف تو اب مکا کے خلاف ہے اور وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو اب یہ مکا حلال مکا ہے۔ اور اگر جہانگیر ترین اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ اس کے پیچھے الٹیمیٹلی کون ہو سکتا ہے۔ اب آدھی جو ہے پی ٹی آئی بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ اگلے 15 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تاہم اگر خان صاحب نے، اب دیکھیے دھمکیاں دیکھیے، اگر خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی کوشش کی تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے یعنی کامیاب نہیں ہوں گے اگر کوشش کی۔ اس کے علاوہ مارچ میں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آنے والا ہے جو ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا، کیونکہ ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو بھی انہوں نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی یعنی اس کو بھی اگر سبوتاج کرنے کی کوشش کی تو پھر آخر میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا نیوٹرل ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے رہے ہیں، یعنی اگر پھر بھی نہیں گرتا عمران خان تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نہیں گرنے دے رہے، یہ اصل بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سار سے پانی گزر چکا ہے۔ وہ تجربہ فیل ہونے اور بدنامی کی وجہ سے عمران خان سے بہت ناراض ہیں۔ یہ باتیں 2 سال 2.5 سال پہلے سے یہ بندہ کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کو کہتے ہیں سینئر صحافی۔ یہ لیول ہے ان کے مائنڈ کا۔ بغض عمران خان کا ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرائیں گے اور ہم بنانے والے ہیں حکومت کو، ہم ناراض ہوں تو حکومتیں ٹک نہیں سکتی۔ تو عمران خان اس وقت جہاں سیاسی بڑے بڑے بدماشیاں سے لڑ رہا ہے، یہ سب سے بڑے جو اپنے آپ کو بدماش سمجھنے والے ہیں ان کو بھی اس نے ڈھیر کر دیا ہے۔ مگر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں جائیں، کیونکہ نواز شریف ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تاہم اب بہت سے مسائل حل ہو چکے ہیں، یعنی نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈھیر ہو کر ڈیل کر چکا ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس کی ڈیل حلال ہو گئی ہے۔ کوئی مطلب ہے آپ کہتے تھے ہم اس وجہ سے حمایت کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، اور اب آپ ڈیلوں پر خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب نواز شریف کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ مزید 2.5 سال حکومت جانے کا انتظار کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جلد از جلد کوئی تبدیلی ہو۔ یعنی اب نواز شریف نہیں چاہتا، اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے، اور وہ ترلے کر رہی ہے نواز شریف کی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو جال بچھا جا رہا ہے عمران خان اس سے نکل جائیں گے اور اپنی مدت پوری کریں گے۔ اب اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہے صحافت کا وہ لیول۔ اب یہ حلال ڈیل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور عمران خان ہے تو وہ سلیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا بندہ لا کر الیکشن میں دھاندلی کریں گے اور اگلے 5 سال پھر اقتدار پر براجمان ہو جائیں گے۔ یعنی آرمی چیف کے معاملے پر بات کر رہے ہیں، نئی اپوائنٹمنٹ۔ تاہم یہ بات اب سب کے علم میں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے، پورے پاکستان سے انہیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کے جھوٹے وعدے اب عوام پر واضح ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ الیکشن آج ہوں یا کل لوگ انہیں جوتیاں مار کر نکالیں گے۔ یہ بے شرم آدمی، اب دیکھیے اب لفظ غلط ہو گیا ہے لیکن آپ معاف کیجئے گا، یہ لیول ہے ان عوام کی طاقت کو ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ابھی باہر نہیں نکل رہا ہے، لیکن جب موقع آئے گا تو وہ اپنا بھرپور رد عمل دیں گے۔ اب عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہے، عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ لیول ہے، اور بھی باتیں کی ہے وہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے، لمبے چوڑے یہ لیول ہے۔
اور یہ حواس کھو بیٹھے اور عمران خان جو ہے وہ اپنا ٹنیور پورا کرنے جا رہا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.